जी, तो मैंने बात की, हमारी बहन ने जो सवाल किया था साउथ हाल से कि औरतों का जुलूस में जाना, तो इस पर पहले भी कई बार बात हुई है। अगर सिर्फ औरतों का जुलूस है और उसमें मर्द शामिल नहीं है और वहाँ पे मर्दों का आना जाना भी नहीं है, रास्ता महफूज है और वो औरतें ऑलरेडी घरों से बाहर अपने कामों के लिए मार्केट्स में जाना या बाहर बाजार में जाना या अपनी जॉब के लिए जाना वो जाती रहती हैं, तो उन औरतों के लिए भी फिर जुलूस में जाने में वो पाबंदी नहीं होगी। लेकिन शर्त ये है कि वो जुलूस महफूज हो, जो कि आम तौर पे होता नहीं है। जैसे हमारी बहन ने कहा, मर्द खड़े थे, वो आवाजें निकाल रहे थे, तो उसका फायदा नहीं है। एक ऐसा दीनी काम करना जिस दीनी काम से दीन के बारे में सवालात ज्यादा पैदा होते हों, शकूक ज्यादा पैदा होते हों, शुबहात ज्यादा पैदा होते हों और उनकी कोई रियलिटी भी हो, तो उससे तो यकीनन बचना ही बेहतर है। लेकिन उस पर को बहुत बड़ा फतवा इसलिए नहीं लगा सकते कि नेकी का काम अगर किया जा रहा है ऐसे ममालिक के अंदर कि जहां औरतों की आज़ादी की बात होती है, औरतों की गैदरिंग्स होती हैं, औरतों के गेट टुगेदर्स होते हैं, औरतों की मीटिंग्स होती हैं, औरतों के सेमिनार्स होते हैं, औरतें हर सतह पर अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, यानी अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं, तो ऐसे माहौल में अगर खवातीन एक तरफ दूसरे जुलूस निकलते रहे, सारा कुछ हो रहा है और मिलाद शरीफ के जुलूस पर सिर्फ एतराज होगा, तो वो फिर मुनासिब बात नहीं होगी। और बतौर खास वो औरतें जो अक्सर घर से बाहर निकलती रहती हैं, अगर रास्ता ठीक हो, मर्दों के साथ मिलना मिलाना ना हो, इख्तिलात मर्दो जन का रुझान ना हो, तो फिर तो मुनासिब है, जायज़ है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, इख्तिलात मर्दो जन है, रास्ता महफूज नहीं, लोग उंगलियां उठाते हैं, इतराजात होते हैं और औरत का जो एक तकद्दुस है उस पर उंगली उठती है, तो फिर जायज़ नहीं है। हमारे साथ ब्रेक का वक्त हुआ है, आपसे इजाजत चाहेंगे, हमारे साथ रहें, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मना करता हूं कि सिर्फ अपने उलमा के, अपने अकाबिरीन के, अपने बुजुर्गों के अशआर पढ़े जाएं, बाकी इधर उधर के अशआर शायरों के अगर पढ़ना ही है तो किसी ऐसे आलिम से चेक करवा लिया जाए कि जिसकी नजर कुरान हदीस पर गहरी हो और फन शेरी भी जानता हो। ये भी एक फन है, हर आलिम नहीं जानता, हर मुफ्ती नहीं जानता। बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान किराम जो है अशार का वजन तोड़ डालते हैं, नहीं उनको मतलब ये फन है। तो ये सबको नहीं आता होता, तो फन शेरी भी जानता हो वो अगर ओके करे, या कम से कम फन शेरी नहीं जानता तो अगर वो है मुफ्ती इस्लाम तो शरई रहनुमाई तो कर देगा। यही बहुत बड़ी सादत है। अगर बिलफर्ज फन्नी गलती है तो वो चल जाएगी, लेकिन वो शरई गलती नहीं चलेगी। तो किसी भी आलिम दीन, बल्कि वो मुफ्ती हो, वाकई आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, उससे चेक करवाया जाए। आम जो मतलब आलिम कहलाते हैं ना, उनकी नजर इतनी नहीं होती है, बहुत मतलब मैं सर मारे इस फील्ड में कि नहीं, उनकी भी तवज्जो नहीं होती। वो खुद से अशार पढ़ डालते हैं कि इस पर कलाम होता है, अपने को यार क्या बोल रहे हैं हजरत साहब, क्या फरमा रहे हैं अल्लामा साहब, बात वक़्त हो जाता ही है। तो इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए अर्ज कर रहा हूं, बड़ा इंफरादी कोशिश, इज्तिमाई कोशिश घर में, बारात में, शादी में, जनाजे में, हर जगह करें। जेब में रसाइल रखें, और ये बांटना है तो मैं इस चीज को ज्यादा अहमियत देता हूँ कि रसाइल हैं, VCDs हैं, कैसेटें हैं अपनी मकतबतुल मदीना की, ये बांटा करें। अब बहुत सारी चीजें इस्लामी बांटते हैं, टाफियां बांटते हैं, तस्बीहां बांटते हैं, सब जायज है, जो भी जायज चीजें बांटना। लेकिन अब तस्बीह भी बांटेंगे तो जरूरी नहीं कि अगला पढ़े, रख देंगे। टाफी बांटना, अब क्या उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाने की आपने चीज दी। टाफियां क्या होती है मुझे क्या बताऊं आपको, किस तरह बनती है,
اور کیا کیا اس میں ڈلتا ہے بعض اوقات، تو نقصان عموماً ہوتا ہے اس سے. تو ایسی چیز بانٹیں کہ جو مطلب اس کے دین کے لیے بہتر ہو. دعوت اسلامی والے تو حتی الامکان رسالے بانٹے اور کیسٹیں بانٹے. آپ بولے کیسٹ مہنگی ہوتی تو رسالہ تو مہنگا نہیں ہے نا، 3-4 روپے کا پاکٹ سائز رسالہ ہوتا ہے. ٹافی بھی میرا خیال اب 2 روپے کی تو ہوتی ہی ہوگی نہیں، ہاں 2 روپے کی تو ہوتی ہوگی چھوٹی سی ٹافی بھی ہے، تو مہنگا ہی ہے. تو اگر 3 یا 4 روپے کا رسالہ 2 ٹافیاں دے دی، یوں تصور کر لے آدمی. تو یوں اب آپ بولے خود تو مطلب نہیں کہ تسبیح بھی دیتا ہے تو یہ بھی دیتا، تو مجھے بھی لوگ دیتے ہیں. تو اب یہ کہ بعض اوقات ایسی چیزیں دے دیتے ہیں کہ میں اس وقت اس کو بانٹ نہیں پاتا. میرا بانٹنا رسک ہوتا ہے کہ یہ بانٹوں گا تو کوئی مطلب نہیں، پھنسوں گا میں. ہوتی صحیح چیز ہے لیکن میرا بانٹنا ہے نا کہ وہ پھر دلیل بنتا اور پھر وہ عام ہوتا ہے اس کا بانٹنا، تو مسائل ہوتے ہیں. پھر فائدہ تنظیمی اتنا نہیں ہوتا اس میں، بعض اوقات نقصان کے پہلو ہوتے ہیں تنظیمی اعتبار سے. وہ دے دیتے ہیں مجھے، تو پھر میں اس کا بارے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہوں کوشش کر کے. اب یہ کہ آپ جو یہاں سے جیسے پنجاب والے کے کچھ نہ کچھ تحائف لے جائیں گے اسلام بھائیوں کے لیے، تو کیا خیال ہے؟ رسالے، ٹھیک ہے، رسالے، کیسٹیں، VCDs اپنی حسب حیثیت کچھ لوگ باب المدینہ کا تحفہ لے جائیں. اور ویسے بھی سنت بھی ہے کہ مسافر جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحائف لے جائے، چاہے جھولی میں پتھر ڈال لے، چاہے جھولی میں کچھ نہیں خرید پتھر ہی ڈال لے اور وہ پیش کر دے. اب وہ پتھر کی مثال دی ہے، بے عینی ہی پتھر مرادیں ہیں کیا ہیں یہ تو شارحین فرمائیں گے، کیونکہ پتھر آپ گھر والوں کو جا کے دیں گے تو وہ بگڑیں گے، امکان یہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یعنی کہ کم سے کم قیمت کوئی چیز ہو تو یوں پتھر کہہ کر اس کو سمجھا کہ چاہے پتھر ہی ڈال لیں. جلا ہوا کھر یہ مثال ہے. اب اس کا مطلب جلا ہوا کھر ہی دے تو وہ تم منہ پہ مارے گا اٹھا گا. ہمارے ماحول میں تو یہی تحفہ دینے کے لیے ملا تھا تم کو. تو ہر ایک آپ پتھر لے جاؤ گے تو شاید وہ مانیں گے نہیں گھر والے. میں آپ کو پتھر اٹھا کر دوں اور آپ گھر والوں کو الیاس نے پتھر دیا تو شاید مطلب اگر مدنی ماحول ہوا تو بولیں گے اچھا چلو بھائی پتھر ہی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں بابا لگا لنگر رسائل کا ذہن بن جانا ہمارے اسلامی بھائیوں کا. کسی صورت مکتبۃ المدینہ سے VCDs اور یہ رسالے اور کتابیں وغیرہ لیں. مواد ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہمارے ذہنوں میں کہ کیا نکی کی دعوت دینی، اس کے لیے مطالعہ کریں، اس کے لیے کتابیں خریدیں. حکایت و نصیحتیں بہت زبردست کتابیں مکتبۃ المدینہ کی، بہت زبردست کتابیں. اتنی اس میں کتابی حکایت و نصیحتیں اس کا نام ہے، وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. تکبر نامی کتاب ہے، ریاکاری کتاب ہے، اور امیر سنت اتنے رسالے ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ سے لیں. لنگر کی نیت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لنگر رسائل کے لیے دیں. ویسے یہ ماہ مبارک اتنا عظیم ہے کہ اس میں بہت زیادہ بعض لوگوں کا خرچ کرنے کا ذہن ہوتا ہے. اگر لنگر رسائل میں اگر آپ کی رقم خرچ ہوگی تو یہ سنتوں کی خدمت ہے، مطالعہ ہوگا، دین کا کام ہے، علم دین عام ہوگا، اور اسے خوب 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 الحمدللہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لنگر رسائل ضرور دینے کے کارڈ جو ہے نا، طرح طرح کے کارڈ تقسیم کرتے ہیں. اب اس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں بعض کارڈوں میں، اور آیات ہوتی ہیں، اور پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے مکمل، اس کو نکال نہیں سکتے، بالکل پیک ہوتا ہے وہ. تو ایسے کارڈ پر تو جہاں آیت لکھی ہوئی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے وہاں اس آیت کی جگہ پر. لیکن اسی طرح کے کارڈ بھی اس طرح میں بانٹتے ہوتے ہیں. اور میں برسوں سے مطلب یہ منع کرتا چلا رہا ہوں، سال سے، لیکن ہمارے یہاں بکتے ہیں بستوں پر. بیچنے والے تو یہ میری باتیں سنتے نہیں ہیں، ہمیں نفع چاہیے. تو آپ ایسے کارڈ نہ خریدیں. اگر کوئی بیچنے والا بستے والا ہو بھی نہ، آپ دیکھیں گے اس کے حروف مقطعات کون کون سمجھتا ہے؟ یار بھی نہیں سمجھتے، سب نہیں سمجھتے. وہ میں عرض کرتا ہوں، ہم ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ بھی پوچھوں گا تو پتا چلے گا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. کوئی بتائے گا واقعی سمجھتے ہیں؟ بس ماشاءاللہ
بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ. لوح قرآن بکتی ہے یہ بھی. حروف مقطعات کا کارڈ جائز ہے، کارڈ بنانا جائز ہے، اس کی فریم لگانا جائز ہے. مسئلہ بے وضو کا ہے کہ اب جس کو ہم دیں گے تحفے میں اس کا وضو ہے نہیں ہے، ہم اٹھا کر جو پھر رہے ہیں دے رہے ہیں تو اپنا وضو کون سا دن رات ہوتا ہے. تو یہ احتیاطاً میں یہ منع کرتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ یہ بیچنا جائز، کو خریدنا ناجائز ہو گیا یا بیچنا ناجائز ہو گیا یا کہ کارڈ گناہ ہو گیا، یہ نہیں. چونکہ احتیاط نہیں ہے، وضو کا ٹھکانہ ہوتا نہیں کسی کا. خود بستے والے کو یہ بھی سمجھا یار تم بھی تو بیچتے ہو، تمہارے کے ہر وقت وضو ہوتا ہوگا، تو یار اس کو ختم کر دو، آئندہ مت لو اس کو. یوں کر کے آپ سمجھائیں کہ دوسرے کارڈ کہاں کم ہے. نالے نے پاک کے کارڈ ہیں، دوسرے دعاؤں کے کارڈ ہیں، تو اس طرح کے کارڈ مطلب بھلے یہ قفل مدینہ کے کارڈ ہیں. تو یہ جو حروف مقطعات، میم دو نقطے والا قاف، تا عین الف تا، مقطعات تا مشدد ہے. تو حروف مقطعات یہی الف لام میم یاسین حامیم قاف کاف ہا یا عین صاد. جزاک اللہ. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کو چونکہ یہ پوری آیت ہے، یہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لوگ انگوٹھیوں میں یہ بنواتے ہیں حروف مقطعات، وہ بالکل اوپن ہوتے ہیں. یہ ایک تو ان کا اپنا وضو کون سا 25 گھنٹے رہتا ہوگا، دوسرے مصافحہ کریں گے اور یہاں ہاتھ ٹچ ہوگا اور پتہ ہے کہ اس میں حروف مقطعات ہیں، اور مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ آیت پر لگا بے وضو، ہاتھ ملانے والے کا قصدن، تو یہ بھی گناہگار ہوگا. تو حروف مقطعات کی انگوٹھی بھی نہ پہنی جائے. پھر استنجا خانے میں لے جاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. آپ بولیں گے ہمارے پیر صاحب نے دیے اور فلاں بابا نے دیے کہ یہ فوائد ہے اور ہم کو یہ فائدہ ملا ہے. اب اس کا جواب تو کیا دوں میں. تو اس لیے وہ حکم شرعی یہ ہے، اس لیے حروف مقطعات کی انگوٹھی نہ پہنی جائے. مگر ان کو بطور خاص خصوصی پاکیزگی کی بنیاد پر یا طہارت کی بنیاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر ان کو خصوصی طہارت کا ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے یار اور حضور کے ساتھی اصحاب تو سارے ہیں، مگر ان چاروں کو بطور خاص ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور وہ خاص سطح پر ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو خلیفہ بننے کا شرف دیا. پھر ان کو ہر مقام پر عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہیں، بدریوں میں وہ شامل ہیں، عود والوں میں وہ شامل ہیں، اور پھر ہر قربانی کے موقع پر وہ شامل ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر کچھ سب کچھ پیش کرنے میں وہ شامل ہے. جو مقام ان کا ہے وہ کسی اور کا صاف ظاہر نہیں ہے. تو جن چاروں کا مقام باقی سب سے بلند ہے، تو ان چاروں کا حصر میں ذکر کر دینے سے عموم کی نفی کیے بغیر اس میں کیا حرج والی بات ہے. اور ایسا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، مختلف مقامات پر سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض ہوا اور قرآن مجید نے باقاعدہ جواب دیا. جب حضرت بلال کو اب چھڑا کے لائے ہیں، لوگوں نے کہا بلال کو بڑا اتنا حضرت ابوبکر صدیق نے غلام تھے، چھڑا کے لائے، پیسے دیے، پھر آزاد کر دیا، ان کو بالکل ہی مطلق چھوڑ دیا، ان پر کوئی اپنا حق ہی نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے بلال کا کوئی بہت بڑا احسان ہے حضرت ابوبکر پر رضی اللہ تعالی عنہما. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. حضرت ابوبکر کے لیے کسی کا کوئی نعمت اور انعام نہیں تھا کہ اس کو پورا کیا جاتا. إِلَّا ابْتِغَاءَ، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے تھے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. حضرت ابو بکر صدیق تو اپنے رب کی رضا کے جویا تھے، متلاشی تھے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. حضرت بلال کو آزاد کروایا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ پاک نے ان سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور اعلان فرما دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی اور گستاخ رسول کی گردن زنی فرمائی، اور لوگوں نے سوال پیدا کیا، کلمہ پڑھتا تھا مار دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آیت کریمہ آ گئی
ان کی تصدیق میں آ گئی کہ جو ابو بکر نے سیدنا عمر فاروق نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ تو گویا الگ الگ بھی جن صحابہ کا ان کی شانوں کا ذکر آیا ہے اور ان شانوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ان شانوں کا ایک اپنا انداز ہے، اور 4 جو بڑے رتبے ہیں صحابہ صحابہ میں ان چاروں کا بلند مقام ہے، اور ان کی خصوصی فضیلت کرنا، ان کا نعرہ لگانا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو تامیز اختر کا، اس پر میں نے بات کر دی۔